अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। आपको रबी अव्वल का महीना बहुत बहुत मुबारक हो और इस पाक महीने के साथ जो है शो का आगाज़ भी करते हैं। और आपको पता है कि जिस तरीके से जो है रोज़ बरोज़ महंगाई हो रही है और आवाम पर एक बार फिर जो है बोझ पड़ रहा है, तो ये बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम हर रोज़ आपके मसलों का हल तलाश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम से, हमारे कंटेंट से अगर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए तो वाई नॉट। और जिस तरीके से आपको पता ही है, कल ही रात को जो बम फटा है, पेट्रोल की कीमतें और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है और कहते हैं ना कि 39 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीज़ल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर इजाफ़ा किया गया है। और अगर हम नई कीमतों की बात करें तो 341 एंड 98 पैसा फ़ी लीटर जो है पेट्रोल है, जबकि डीज़ल की कीमत जो है 370 रुपीज़ एंड 69 पैसा जो है वो हो चुकी है। तो रोज़ जो है कहते हैं ना कि हम लोग कीमतें कम कर रहे हैं, लेकिन हर दूसरे दिन हर आए रोज़ ओगरा की जानिब से जो है कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है। जितना इजाफ़ा होता है उसके 4-5 दिन बाद थोड़ी कीमतें कम करके कहते हैं जी हमने तो कम कर दी हैं। लेकिन इसके असरात कितने बुरे होंगे। असरात सिर्फ एक पेट्रोल की कीमत से, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो तो मुतासर होती है, लेकिन रोज़मर्रा की अशियों की तरसील के हवाले से भी बात की जाए तो वो भी कितनी मुतासर होती है। जहाँ सामान की तरसील जो है महंगी हो जाती है और इसके साथ साथ आम अगर हम बात करते हैं राशन, सब्सिडीज़, दूध, रोज़मर्रा का अगर ब्रेकफास्ट की बात करें तो रोज़ कुछ ना कुछ अगर हम कीमतों को कंपेयर करें तो हमें लगता है कि भाई कीमतें तो वही हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वाकई ये लगता है कि कीमतें ऊपर गई हैं। तो ये जो कीमतों का ऊपर जाना है, घर का बजट कितना मुतासर होता है, क्योंकि इनकम तो वही है जो आ रही है, या तो इनकम भी उस हिसाब से बढ़े ना ताकि लोग आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। अभी बिजली के बिल आएंगे, बिल के अंदर सब्सिडी लगेगी, सब्सिडी के साथ साथ जो है हम ये पता लगेगा जहाँ नाश्ते का सामान 1500 रुपये का आता था पूरे घर का, अब वही सामान जो है 2000 से भी तजावज़ कर गया है। इसके साथ साथ अगर हम मंथली ग्रोसरी की बात करें उसमें भी रोज़ बरोज़ आए रोज़ जो है वो इजाफा देखने में आया है। मुर्गी, गोश्त, पोल्ट्री, ड्राई आइटम्स, एवरीथिंग इज़ बीइंग सो एक्सपेंसिव। तो इंसान की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बदल जाती हैं। कहाँ इंसान सोच रहा होता है कि भाई आज तो हमने घर के अपहोल्स्ट्री चेंज करनी है, आज तो हमने ड्राइंग रूम सेट करना है, आज तो हमने लाउंज सेट करना है। अब ये चीज़ें जो है बेईमानी होती जा रही हैं, क्योंकि आपको बेसिक नीड्स के साथ मीटअप करना इतना मुश्किल हो गया है। और ये कोई, मैं यही नहीं बात करी कि एक मुतवसत तबका, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए ये भी कहा जाता है हर चीज़ जो है इकनॉमिकली रिलेटेड है। कहा यह जाता है कि घर के अगर एक कमाने वाला है, 6 खाने वाले हैं, तो इंसान को कमाने की तादाद ज़्यादा कर देनी चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ बोथ शुड वर्क समहाउ। ख़वातीन जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, ऑफ कोर्स उनको कुछ ना कुछ बजट में रहकर या अपने सर्कमस्टांसेस देख के घर में ही कोई ना कोई कारोबार शुरू कर देना चाहिए, जिससे जो घर की मेंटेनेंस हो सके। कहते हैं ना कि आपका एक सपोर्टिंग, एक स्टैंडिंग पार्टनर जो होता है वो भी घर के अंदर बेहतरी ला सकता है। तो आज हम इकोनॉमिक फैक्टर्स के हवाले से बात करेंगे, किस तरीके से हम अपने घर का बजट मेंटेन कर सकते हैं, बच्चों की फ़ीस टाइम पे दे सकते हैं, बिजली के बिल्स टाइम पे दे सकते हैं, ग्रोसरी को कैसे मीटअप कर सकते हैं, और हमारी प्रायोरिटीज़ कहाँ सेट हैं, कहाँ हम चाहते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ जो है ज़िंदगी गुजारें। सेविंग्स की बात भी करेंगे। अगर सेविंग्स होती हैं तो वेल एंड गुड, इसका मतलब है कि वाकई हम अपनी कमाई से जो है 1/3 ही खर्च कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो खातून मौजूद हैं, ऑफ कोर्स वो होम एक्सपर्ट भी हैं और होम इकनॉमिक्स एक्सपर्ट हैं। आपको बताएंगे कि घर का बजट कैसे मेंटेन करना है, कौन सा हिस्सा ग्रोसरी में रखना है, कौन सा हिस्सा बिल्स देने, कौन से हिस्से को फ़ीस देनी है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन घर का बजट मेंटेन करती हैं, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे हमारे जो शौहर हजरात हैं कमाई हमारे हाथ में रखते हैं। बेगम ये इतने पैसे हैं, आप लोग जाने, आपका काम जाने, मुझे बाय द एंड ऑफ द डे ये ना कहना कि पैसे ख़त्म हो गए हैं। और प्रोफेसर अतिया गिलानी इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जी जी। यू नो, इस सब्जेक्ट के ऊपर हम लगता है जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम बात कर रहे हैं। घर का बजट, घर का बजट मेंटेन करना, बनाना बहुत मुश्किल होता है। आई रिमेंबर मेरी नानी छोटे छोटे एनवेलप्स बनाती थी और ऊपर लिखती थी ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, और उनमें से ट्रांसफ़र नहीं करती थी पैसे, जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, अब हमारी ख्वाहिशात बदल गई हैं, ह्यूमन वांट्स बदल गई हैं, सोशलाइजिंग ज़्यादा हो गई है। हम अपने घर का बजट कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो है ना, वो आपने अपने सवाल में ही अपना इस सारे मसले का जवाब जो है वो हमारे सामने रख दिया है।
آپ کی جو گرینڈ مدر تھیں یا نانی اماں تھیں، جب وہ یہ سب کرتی تھی تو تب ان کے سامنے جو انہوں نے آبجیکٹیوز پورے کرنے ہوتے تھے، جو ان کے مقاصد ہوتے تھے زندگی کے، وہ بالکل سادہ سمپل سادہ سی زندگی والے ہوتے تھے. ہوتا یہ ہے کہ لائف جو ہے نا وہ مسلسل تبدیلی کا شکار ہے، اور جیسے جیسے تبدیلی آتی جاتی ہے ویسے ویسے آپ کو اپنے اعصاب بھی مضبوط رکھنے ہوتے ہیں، اپنا حوصلہ بھی بلند رکھنا ہوتا ہے. اور ہم جیسے اگر آپ پیچھے اوور دا ایئرس پچھلے سالوں میں دیکھیں، جیسے جیسے ہم کہتے جاتے ہیں مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے، ساتھ ساتھ اگر آپ نوٹس کریں تو ٹرانسفارمیشن بھی ہو رہی ہے. لائف جو ہے اس کے اندر چیزیں بدل رہی ہیں. آپ کو بجلی کے بل مہنگے لگتے تھے، اس کی جگہ آہستہ آہستہ سولر پلیٹس کے تھرو آپ نے اپنی بجلی کے بل کو اکوموڈیٹ کرنا شروع کر دیا. آپ کو پیٹرول مہنگا لگتا تھا، زیادہ ہماری لوگوں نے نہیں کیا، لیکن گریجولی جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ اور الیکٹرانک وہیکل یا الیکٹرانک بائکس کی طرف میں دیکھتی ہوں بے شمار لوگ ہیں جو جا رہے ہوتے ہیں، جو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں اپنی پرائس کو. پھر ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ ایک فرد کمائے گا اور باقی بیٹھ کے کھائیں گے. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں کیونکہ ہمیں سیلری نہیں ملی. یعنی وہ اپنی ایجوکیشن کا بوجھ جو ہے وہ خود اٹھا رہے ہیں. ہر فرد کوئی تھوڑا بہت کمپیوٹر، تھینکس ٹو کمپیوٹر اینڈ تھینکس ٹو ٹیکنالوجی کے تھوڑی بہت جو ہے وہ اپنی کچھ نہ کچھ ارننگ کرنا شروع ہو گئے، چاہے وہ بلو ٹیکس کے تھرو ہو یا وہ کسی اور طرح سے ہو، کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ گھر ہو رہی ہے. تو خاتون خانہ کو بنیادی طور پہ چیلنجز ہیں، لیکن یہ چیلنجز اچھی چینج کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا آپ انگریزی میں گروئنگ پین، یہ ہماری گروئنگ پین ہے کہ ایک ورلڈ اوور ایک حالات ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھو کہ پیٹرول کا ذکر کیا، لیکن جب ریسورسز پہلے آپ جو ریسورسز چیپر ہوتے ہیں، جنرلی زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں، آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ جب ان کی تعداد کم ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کی جگہ آلٹرنیٹیو ریسورسز جو ہیں وہ آ کے ان کو ریپلیس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پیٹرول بھی ایسا ہے کہ ہم اس پہ مسلسل اس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ادر ریسورسز کو یوز کریں. بہترین ٹرانسپورٹ، بہترین چیزیں جو ہے ہمارے آس پاس ہوتی ہیں، لیکن سم ٹائمز ہمیں ان کی عادت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اس چینج کے ساتھ ہم کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہوتے. رہی بات بجٹ کی، تو وہ جو آپ نے جو گولڈن رول بتایا ہے نا کہ جو آپ کی نانی اماں جو کرتی تھی، جو فکسڈ کرنا ہے جس چیز کے لیے، اس کو ادھر سے ادھر نہیں کرنا. اپنے امپلس کو، یعنی یہ اگر مجھے جاتے ہوئے راستے میں کوئی چیز اچھی لگی تو مجھے اسے پلان کرنا ہے خریدنے کے لیے. ہمارے ہاں ایکسیسو بائنگ بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں مقابلہ بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں دوسرے کو دیکھ کے، دوسرے کے ڈریس کو دیکھ کے، دوسرے کے فون کو دیکھ کے، دوسرے کی کسی چیز کو دیکھ کے اس کے اوپر بائنگ کا کانسیپٹ. پہلی چیز ہے کہ آپ اپنی ترجیحی لسٹ بنائیں، جسے پرائرٹی لسٹ کہتے ہیں، کہ آپ کو کیا چاہیے، کتنا چاہیے، تو وہ ریسورسز جنریٹ. آئی بلیو کہ یہ سب بہتری کے لیے ان نیسیسری بائنگ سے گریز کرنے سے آپ نے بتایا. اچھا پروفیسر صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم پیسے جو ہیں کن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گھر میں ضائع کر دیتے ہیں اور دین وی ریلائز کہ پیسے ختم ہو گئے. یہ ایک تو سب سے پہلے میں اس میں آن لائن جو ہماری بائنگ ہے، شاپنگ جو ہے، اس سے وہ پیسے جنریٹ بھی ہوتے ہیں لیکن اس سے پیسے کنزیوم بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے مور اور لیس یہاں سیل ہے، وہاں سیل ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اگر آپ مور اور لیس اس کو جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ نہیں، جو پرائس رینج ہے وہ تو وہیں فال کر رہی ہے جہاں پہ نارمل بائنگ میں فال کرتی ہے. اینڈڈ اپ ہم اتنی پارسلز گھر میں منگوا کے پھر ہم اسٹور میں چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اس کی نہ وہ کوالٹی ہے نہ وہ چیز ہے. تو بہتر یہ ہے اچھی بائنگ پلاننگ سے جڑی ہوئی ہے. جتنی اچھی پلاننگ ایک چیز پہ اگر کنٹرول کر لینا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ اوور بجٹ ہوں گے. ہاں گیپ آ جاتا ہے، اس گیپ کو پھر باقی لوگ ایکسٹرا انکم کے ریسورسز کے ساتھ فل کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اچانک مت خریدیں. کوئی بھی چیز ایسی ہی نہ خرید لیں کہ اچھی لگی تو خرید لیں. آپ کو ضرورت ہے تو خریدیں. ضرورت کی بائنگ جو ہے وہ آپ کو بہت فیسیلیٹیٹ کر دیتی ہے، خواہش کی بائنگ آپ کو خراب کر دیتی ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کی ریٹ ریس لگی ہوئی ہے، خواتین جب خواتین کو دیکھتی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ایک اسپیشل طبقہ ہے جو کہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو، تو دیکھ کے چاہتی ہیں کہ جس طرح ان کا لائف سٹائل ہے ہم بھی وہ اڈاپٹ کریں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے اور آئی تھنک اس سوال کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے. یہ جو ہم سوشل میڈیا کی لائف ہے، یہ جو ہماری ڈیجیٹل لائف ہے، یہ ایک پیرالل ورلڈ ہے. یہ ہماری متوازی ایک دنیا ہے جو کہ ہماری امیجیٹلی ہمیں آکوپائی رکھتی ہے. آپ دیکھیں، آپ اپنے دن کا اگر کچھ حصہ
सोशल मीडिया के साथ ना गुजारें तो आपको ऐसे लगता है, या इंटरनेट जिन दिनों बंद हो जाता है पाकिस्तान में तो ये बड़ा कॉमन है, क्रेव होता है, क्रेव आ रही होती है। आपको उस दिन पता चलता है कि आपके घर वाले, फिर आप कह रहे होते हैं वक्त नहीं गुजरा। तो मसला ये है कि जो इंसान की ह्यूमन साइकी ऐसी है कि जब जो उसकी ज़िंदगी की महरूमियाँ होती हैं ना, वो उनको बड़ी तेज़ी के साथ आइडियलाइज करना शुरू कर देता है अपने उसमें विजुअल वर्ल्ड में। तो वो जो विजुअल वर्ल्ड जो हमें हमारा सोशल मीडिया दे रहा होता है, अच्छा पहले ये होता था आप वेरीफाई कर लेते थे किसी चीज़ को कि कोई चीज़ है, कोई आई है मार्केट में या कोई चीज़ ऐसी है तो वो क्या है। अब क्या होता है कि हम इमीडिएटली जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो लिख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो खरीद रहे हैं। तो जहाँ पे थोड़ा सा गैप, ये ठहर के कोई चीज़ इस्तेमाल करना या थोड़ा ठहराव के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना, वो बहुत सारे मसाइल को हल कर देता है। रही बात जो आपने बात की है कि वो जो हमारी एक ड्रीम वर्ल्ड है जो हमें दिखाई जाती है, वैसी ही ड्रीम वर्ल्ड के अंदर वो जाहिर बात है वो टाइम खत्म होता है उस ड्रीम वर्ल्ड का, वो ड्रामा ऑफ होता है तो उसके बाद रियलिटी तो बहुत बुरी लगती है। तो आपको ये देखना होगा कि वो एक डिजिटल पैरेलल वर्ल्ड है, उसमें से निकलने के बाद आपने अपने रिसोर्स, क्योंकि दुनिया में कोई आपके ड्रीम्स जो है ना वैसे ही वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स। तो वो जो एक्टर्स हमारे लिए एक्ट कर रहे होते हैं और हमें ये लग रहा होता है कि वो एक्टर्स नहीं है, वो वाकई वही लोग हैं जो कि हम में से, मगर वो हम में से नहीं होते, वो सिर्फ हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। आप ये देखिए ना कि यंग लोगों में इस वक्त डिप्रेशन की रेशो कितनी ज्यादा है, इसी वजह से। प्रोफेसर साहब इस पे बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू एड्रेस। और हमारे साथ मौजूद हैं अतिया गिलानी साहिबा, हम होम एक्सपर्ट। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम आपको घर का बजट बनाना सिखा रहे हैं और उसके साथ साथ आपने महीने की ग्रोसरी में कैसे लिस्टिंग करनी है, कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखना है और कौन सी चीज़ें अगर आपके पास एक्स्ट्रा बच जाए तो आप करें, अगर नहीं बचे तो इसको अब नेक्स्ट मंथ के ऊपर भी डाल सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अतिया गिलानी। प्रोफेसर साहिबा, ग्रोसरी सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें ड्राई ग्रोसरी भी होती है और एवरीडे ग्रोसरी भी होती है और फ्रेश पोल्ट्री और मीट आइटम्स भी होते हैं। कैसे इनलिस्ट करें? देखें, इसके लिए जो है वो सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन बता दूं कि ग्रोसरी जो है ना वो यूजुअली दो पार्ट्स में होती है। एक ड्राई राशन जिसमें आप सीरियल्स ले आते हैं, गंदम है, चावल हैं, आपके शुगर है या इस तरह की चीज़ें जो ड्राई हैं, आपकी पल्सेस हैं। और दूसरी चीज़ है फ्रेश आइटम्स। अब जो ग्रोसरी के ड्राई आइटम्स हैं मोस्टली वो उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है और वो उनके जो रेट्स होते हैं, अगर आप ओवरऑल मैं पंजाब की ही बात कर लूँ तो कई जगह हमें ऐसी पता है कि जहाँ पे वो कंपैरेटिवली कम प्राइस में अवेलेबल होती हैं और साल के कुछ हिस्सों में वो ज़्यादा जो है अच्छी कीमत पे मिल रही होती हैं, जो इकोनॉमिकल प्राइस पे मिल रही होती हैं। तो बेहतर ये है कि ड्राई राशन ने तो ख़राब नहीं होना, इसको तो आप जो है वो बल्क बाय कर लें ताकि अगर ये इसमें प्राइस आए भी तो वो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। फ्रेश राशन के सिलसिले में भी जो है वो एक चीज़ जो आजकल के दौर की बड़ी शदीद ज़रूरत है और ऑर्गेनिक फूड का बड़ा फैशन भी है कि आप अपने घर में किसी ना किसी लेवल के ऊपर जो है वो फ्रेश राशन गार्डनिंग करें। उससे जो है वो किचन गार्डनिंग जिसको कहते हैं ना, जो टर्म यूज होती है, वो किचन गार्डनिंग जरूर करें। एक तो उससे ये है कि जो आपका डेली का छोटा मोटा चीज है वो आपकी निकल आती है घर से, धनिया पुदीना हरी मिर्च, थोड़ा सा ग्रीन जो स्प्रिंग अनियन है, ये इस तरह की चीजें जो है वो आप घर से कर सकते हैं। ठीक है। और फ्रेश राशन की कीमत जो है वो जब से वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के, ये जब से मुल्क इंटरनेशनली हालात जो हैं वो कुछ वॉर जोन बना है तो हमारी हाँ जो है जो एक्सपोर्ट्स हो रही थी उसकी वजह से कुछ चीज़ें हमारे यहाँ कीमतें उनकी काफ़ी कम हुई हैं। तो कुछ की आप अगर नोटिस करेंगे ना, पैटर्न नोट करें, मैं घर की ख़वातीन को ये कहूँगी कि आप प्लीज़ पैटर्न नोट कीजिए कि किसी वक्त टमाटर 400 का हो जाता है और किसी वक्त टमाटर 10 रुपए का भी बिक रहा होता है। तो अगर आप अपने घर में लगा लेंगे या आप टमाटर को खरीद के फ्रीज कर लेंगे तो आप उस प्राइस को वो जो आपने 400 पे करनी है उससे आप बच जाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी मैनेजमेंट है ना कि फ्रेश राशन आप एक तो ज़्यादातर कोशिश करें कि आपके घर के अंदर बॉक्सेस रख के आपको करनी पड़ जाए। घर छोटा है कोई मसला नहीं है, आप अब जो है वो क्रेट्स के अंदर जो है मट्टी लगा के प्लास्टिक के साथ आप कर सकते हैं, उसको कर रहे हैं। और अगेन फ्रेश राशन के लिए भी आपको जहाँ पे इकोनॉमिकल प्राइस में जाती है, देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह जा रही है, आप किसी मंडी से जाके रेट खरीदेंगे वो बिल्कुल और होगा, आप अपने
जो महल्ले की जो ग्रोसरी शॉप से जब आप खरीदेंगे कम से कम 100 टू। अच्छा अतिया साहिबा, इलाके से भी फर्क पड़ता है। हम अपने इलाके से निकल के थोड़े से हम नॉर्मल इलाके में जाएं तो रेट का 20-20, 25-25 रुपए का फर्क पड़ रहा है। और आपकी जिस ट्रांसपोर्ट से आप उतर के जाते हैं उसका रेट भी आपकी उसमें शॉपिंग में साथ लग जाते हैं। अगर आप गाड़ी से उतरे तो ये रेट है, ओवरहेड्स। हाँ जी, बिल्कुल सारे ओवरहेड्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो और अगेन अपना नेसेसिटी सबसे पहले घर में देखें कि आपके घर में यूजेज क्या है, आपके घर के अफराद ज़्यादातर उनकी बेसिक नीड्स क्या हैं। अगर वो उनकी बेसिक नीड्स में हैं वो आपने ऐसी खरीद के रख ली कि आप गए, आपको लग रहा है कि क्रैकर्स बड़े अच्छे प्राइस पे लगे हुए हैं, मुझे ले लेने चाहिए ये सस्ते, और आप वहाँ से क्रैकर्स के 3 पैक उठा लें फिश क्रैकर्स के, और उसके बाद आप आके जब उसको चेक करें तो पता चले कि वो आपने 6 महीने तक इस्तेमाल किया और एक्सपायर होकर चला गया। अच्छा आपको पता होगा सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स हम बचपन से जाते थे और सरकारी होते थे, सब्सिडाइज रेट होते थे और हर जगह जगह खुले होते थे। अब मुझे वो स्टोर्स नज़र नहीं आते क्योंकि आई थिंक वो स्टोर्स होंगे लेकिन जिन इलाकों में हम रहते हैं वहाँ तो नज़र नहीं आते, और उसकी जगह बड़े बड़े स्टोर्स, हैवी इक्विप्ड स्टोर्स ने ले ली हुई है, जो कि आपको दिल चाहता है अब जाएं, फिर दिल चाहता है चलो अब चले गए हो तो कुछ सामान भी खरीद लें, जिसकी वजह से आप ज़्यादा पैसे खर्च करके आ जाते हैं। क्या समझती हैं ये स्टोर्स कितने ज़रूरी हैं, या एक करियाने की दुकान या एक नॉर्मल दुकान जिसके पास वही सामान है लेकिन सस्ते दामों में है? देखिए इसमें अब बड़ी हेल्पफुल हो गया इंटरनेट ना, बहुत सारे ऐसे बड़े स्टोर्स ने या ऐसी शॉप्स ने अपनी ऐप्स जनरेट की हुई हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप ऐप के ऊपर डेली उनके रेट्स देखते हैं, और मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं देखती हूँ, तो उसमें अगर आपको जो है डिस्काउंटेड प्राइस उन्होंने शो की हुई थी, आज की आपकी ये डिस्काउंटेड प्राइस डील्स हैं आप उनको, मसला हमें यहाँ पे आता है जो आपने कहा कि जब आप बड़े स्टोर पे जाते हैं तो जाके वो जो फोकस्ड आपने होके एक ही चीज़ खरीदनी है उसकी बजाय रास्ते में जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जो और अपीलिंग चीज़ें होती हैं, हम उनको खरीदने बैठ जाते हैं। तो अगेन प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग अच्छा घर चलाने के लिए बुनियादी चीज़ है। आपका असेसमेंट ऑफ कि आपकी बेसिक नीड्स क्या हैं। ख्वाहिश का तो कोई एंड नहीं है, ख्वाहिश तो आप पूरे करते चले जाएंगे, अगली पैदा होती चली जाएगी, लेकिन जो आपकी नेसेसिटी है वो आपको एक अच्छा वाइस बायर बनाएगी, प्लस घर के सब अफराद काम करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। ग्लोबल जो ट्रेंड है जो हमें इस वक्त अपनाना है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है, क्योंकि हमारा एक बड़ा अच्छा ट्रेडिशनल सा मशरक़ी कल्चर था जिसमें मर्द हजरात ख़वातीन को प्रोटेक्ट कर रहे होते थे, कमा के ला के दे रहे होते थे। हमें ज़्यादा मसाइल आने शुरू हुए हैं बिकॉज हमारा जो माशरे का मिजाज है वो ग्लोबल होता जा रहा है। तो वहाँ पे घर से बैठ के काम कर लें, वर्क फ्रॉम होम कर लें, लेकिन आप कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दें। और अगेन आप ऑनलाइन ज़रूर चेक करें कि कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो सेल्स कहाँ लगी होती हैं। अच्छा ऐसे बड़े मौके आते हैं जहाँ कीमतें बढ़ जाती हैं, ईद दिहाड़ हो और कोई भी छुट्टी आने वाली, उनको पता है लोगों ने बाइंग करनी है, कीमतें बढ़ा देते हैं। ये एक हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया है। लेकिन ऐसी डेट्स भी आती हैं जिसमें जो है सेल्स लग रही होती हैं और पहले से अनाउंसमेंट हो जाती है, तो आपको लगता है ये डील्स जो हैं वाकई इनको अवेल करना चाहिए? ईद के करीब कीमतें इसलिए बढ़ती हैं बिकॉज हमें याद भी तो ईद से कोई 15-20 दिन पहले आता है कि हमने ईद की तैयारी करनी है। अगर थोड़ा सा वही मैं अगेन प्लानिंग के ऊपर आऊँगी कि अगर आपको पता है आपने साल में 2 दफ़ा ईद मनानी है तो आप क्यों नहीं ये करते कि जब आपको उन ड्रेसेस की ज़रूरत हो आप मार्केट में इमीडिएट छोटे आइटम को रख ले फन के लिए। हमारे यहाँ क्योंकि त्यौहार के ऊपर जाना सबका है और बाजार में उस सारी फेस्टिविटी को एंजॉय करना हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो वहाँ पे आप चूड़ियाँ मेहंदी टाइप के छोटी चीज़, अब तो मेहंदी के रेट्स में थाउजेंड्स में है ईद के करीब जाके जो लगवाते हैं। इस जमाने में 100-200-300 की आ जाती है, इस वक्त 4-5 हज़ार रुपए की चूड़ियाँ। मेरा तो ये ख्याल है कि ईद के दिनों में महंगाई की बुनियादी वजह उन लोगों की वजह से जिनको ईद के 10वें रोज़ आँख खुलती है कि अब हमने जाना है और ईद के लिए जोड़ा लेना है। अगर आप वक्त से पहले तैयार कर लेंगे तो आपको प्राइस भी कम मिलेगी, क्वालिटी भी बेहतर मिलेगी, टेलर भी आपका सूट खराब नहीं करेगा। आप अगर नोटिस कर लें तो उसकी रेशो चेक कर ले, जो टेलर कपड़े वापस करता है आपको ईद के दिनों में, उसकी स्टिचिंग उतनी फाइन नहीं होती जितनी साल के सारा साल जो है वो आपको बेहतर तरीके से। अतिया साहब मुझे बताइएगा कि नॉर्मली हम ऐसे करते हैं कि पोल्ट्री के हवाले से बात करते हैं, जो हमने मीट, चिकन, बीफ, फिश लेना होता है तो अक्सर लोग रोज़ मंगवाते हैं कि भाई जाके ताज़ा ले आओ, ताज़ा ले आओ, और अक्सर लोग पूरे महीने का फ़िश, चिकन, पोल्ट्री जो है फ्रीज़र में डाल देते हैं। दोनों में आप किस चीज़ को प्रेफर करती हैं? देखिए इसमें बेटर तो यही है कि आप
چیزوں کو بلک میں لیں اس میں آپ کو مہنگا نہیں پڑتا وہ. لیکن جو فریز کرنے کا یہ ہے نا کہ را اس کو لیا اور را ہی فریز کر دیا, یہ غلط ہے. اس میں بیٹر, غلط تو نہیں میں کہہ سکتی, لیکن زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ نے اگر رکھنا ہے, اگر فش رکھنی ہے میرینیٹ کر کے رکھیں. اگر آپ نے چکن کو را چکن آپ کے 2-3 پیکٹس کر لیں, باقی کو ان کو آپ میرینیٹ کر کے ان کو جو آپ نے بنانا ہے وہ فریزر میں اگر اس طرح سے لگے, ایک تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بنے گا, وہ اچھا رچا ہوا اس کے اندر آپ کو اس کی میرینیشن محسوس ہوگی. دوسرا یہ کہ اس کی ایج بڑھ جاتی ہے, اس تیل کا جو ایک کھاتا ہے نا, ہاں وہ پرانے کا ذائقہ. پھر اسی طرح اگر آپ نے میٹ رکھنا ہے تو بہت کامن سی چیز ہے کہ آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو ہاف کوک کر کے اس کو آپ فریز کر دیں اور پھر بار بار اس کو ڈی فریز نہ کریں, ڈی فروسٹ نہ کریں, کنٹامینیشن نہ ایڈ کریں. تو زیادہ بہتر طریقہ تو جو اکنامیکل طریقہ وہ تو یہ. اچھا, ایک آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ تنخواہ آتی ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا, پہلے 10 تاریخوں میں ختم ہو جاتی ہے. تو 10 تاریخوں میں ختم ہو جاتی ہے, پورا مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے, 20 دن کیا کریں؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت چیلنجنگ سوال ہے جو آپ نے مجھ سے کر دیا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں واقعی آپ تو 10 دن زیادہ ٹائم ہے. جو ہمارے ہاں ایسا طبقہ بھی موجود ہے کہ شاید جو تنخواہ لاتا ہے تو ہی ناکافی ہوتی ہے, وہ پوری نہیں پڑتی. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تنخواہ آنے سے پہلے ادھار دینے پڑ جاتے ہیں. اس کا حل جو میں نے آپ سے تیسری بات کہی تھی اپنی تمام سے میں پلاننگ اور اس کے بعد نیڈ اسیسمنٹ کے بعد, وہ یہی ہے کہ گھر کا ہر فرد کام کرے. کسی ایک فرد پہ جب آپ بوجھ ڈالیں گے کولیپس کرے گا, وہ بیمار ہوگا, وہ ڈپریشن میں جائے گا. اب یہ کہیں کی کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا اگر ایک کمانے والا ہے تو آپ اس سے کہیں کہ میری تمام خواہشیں پوری کر دو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 ہاتھ دیے, دماغ دیا, استعمال کریں, اس کے ساتھ اپنی ارننگ کریں. کسی نہ کسی حد تک آپ جیسے بیٹھی کام کر رہی ہیں, میں بھی کام کرتی ہوں, تو کسی نہ کسی حد تک ہم اپنا حصہ, اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ زمانہ نہیں رہ گیا جس میں ہم یہ سوچیں کہ کوئی ہمیں بیٹھ کے کھلائے گا. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں, کیونکہ ایک فرد کی تنخواہ پوری ہی نہیں پڑتی ہے. تو آپ کو ایکسٹرا ریسورسز جو ہے جنریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, یا وہ زیادہ افراد کام کریں یا پھر وہ ادر جابس جو ہیں وہ کریں. اچھا, یہ تو بالکل آپ وہی بات کر رہی ہیں جو کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. اس وقت ہر گھر میں صبح اٹھ کے چائے کا کپ پیتے وقت یہ بات ہوتی ہے کہ آج کیا ہونا ہے یا کیسے ہوگا, یا مہینے کا اینڈ آنے والا ہے کیسے ہوگا. سیونگز جو ہمارے بڑے بوڑھے کرتے تھے, اب تو ہم بہت دور چلے گئے ہیں سیونگز کے. سیونگز تو ہوتی ہی نہیں ہے. سیونگز بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اس وقت کیونکہ چینج بہت زیادہ ہے, بہت ریپڈ, یہ میکسیمم ریپڈ چینج کا زمانہ ہے. تو وہی بات ہے کہ آپ چینج سے ہی کوپ کرنے میں لگے رہتے ہیں, اس کے ساتھ آپ ایڈجسٹ ہوں گے تو سیونگ کریں گے نا. جب چینج کے اندر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چینج میں اس کے مطابق ایڈجسٹ ہو گیا ہوں, تو اگلا چیلنج آ جاتا ہے, اگلی ٹاسک آ جاتی ہے. تو سیونگز کے لیے بھی جو ہے نا, وہ آپ کو جب تک کہ, وہی بات ہے کہ جب تک کہ آپ اپنے ادر ریسورسز تمام لوگ نہیں جنریٹ کریں گے, سیونگز ہوں گی نہیں. اپنا بزنس, آن لائن بزنس, کسی نہ کسی حد تک وہ سیونگز آپ کو جو ہے وہ دے سکتا ہے. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں خواتین کے لیے آئیڈیاز دے دیں, کیونکہ آپ تو ہوم اکنامکس سے بیسڈ ہیں. خواتین گھر میں کیا کیا کر سکتی ہیں؟ لیکن ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں نا, مجھے بڑے میں فخر کے ساتھ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس, ان کی عمریں 18 سال ہے, انہیں BS کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے پیجز بنائے ہوئے ہیں. اپنے پیجز مختلف جو ہیں وہ آن لائن بنائے ہوئے ہیں کہ آپ انہیں آرڈر کریں. وہ کسی بھی چیز آپ دیکھیں, ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے اور وہ بڑا عجیب و غریب ٹرینڈ ہے کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے, جیسے ہم ہوتے تھے 8 کھانے گھر میں بن رہے ہیں, اور وہ اس کانسیپٹ کو ویسٹیج سمجھنے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کھانے کی بجائے وہی چیز کمانے کے اوپر جو ہے اپنی انرجی لگانا چاہتے ہیں. تو وہ جو گھر بیٹھی خواتین ہیں, وہ دیکھیں ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت دے کے اور کچھ نہ کچھ کمیاں دے کے بھیجا ہوا ہے. کمیوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے, صلاحیت کو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے. اگر ایک خاتون خانہ کے اندر جو بھی اسکل ہے وہ دیکھے, اس کس میں بیسٹ ہے, میک اپ میں بیسٹ ہے, جیولری میں بیسٹ ہے, کاؤنسلنگ میں بیسٹ ہے, فیملی کاؤنسلنگ میں بیسٹ ہے, رشتے کروانے میں بیسٹ ہے, جسے جو بڑا کامنلی جو ہے ہمارے یہاں خواتین یہ ایسے کام کرتی ہیں. نیٹ ورکنگ بہت اچھی ہوتی ہے, نیٹ ورکنگ بہت اچھی کرتی ہیں. پھر ان کی کچھ لوگوں کی بائنگ سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں, تو وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ مارکیٹ سے کم پہ سیل کر سکتی ہیں. کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو خواتین کپڑا بھی نارملی بیچتی ہیں, کپڑا را فیبرک جو ہوتا ہے, فوڈ آئٹمس, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے آپ جو ہماری بڑی اچھی پوش لوکیلٹیز ہیں وہاں پہ تو ایسی چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آرگینک ہو. تو اس کانسیپٹ کو کر کے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی بڑا اچھا ارن کریں. تو اگر ہمارے کیونکہ اب
آج کل کے آنے والے زمانے میں پہلے تو ہوتا تھا نا کہ ان پڑھ وہ ہے جس نے پڑھا نہیں ہے, اب ان پڑھ وہ ہے جس نے ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کیا. آئندہ آنے والے زمانے میں ان پڑھ وہ نہیں ہوگا جس نے پڑھا نہیں ہے, وہ ہوگا جس نے اس زمانے کو ڈیل کرنا نہیں سیکھا. تو کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹرینتھ کو بیس بناتے ہوئے, ایک فون آپ کے پاس ہے, اس میں آپ باتیں بھی کرتے ہیں, اس میں آپ چلیں تھوڑا سا اس کو کمانے کے لیے بھی استعمال کر لیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ اپنی کنٹریبیوشن اپنے گھر میں دیں. خواتین کی کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر عطیہ گیلانی صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں, جنہوں نے آج ہمیں بتایا کہ گھر کے بجٹس کیسے بنانے ہیں, کیسے گھر کا سسٹم جو ہے صحیح طریقے سے چلانا ہے. اور خاص طور پہ ایک بہت اہم بات ہے کہ مہنگائی کا رونا تو ہر زمانے میں ہوگا, ہر زمانے میں اس سے بھی مہنگائی زیادہ ہوتی جائے گی, مگر کہتے ہیں کہ جہاں ایک کمانے والا تھا 6 کھانے والے تھے, وہاں 6 کمانے والے ہونے چاہیے تاکہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہم اس کو کرب کر سکیں. اور خاص طور پہ میری پیاری بہنیں اور وہ تمام خواتین جو کہ واقعی سکلڈ ہیں, صلاحیت رکھتی ہیں, اپنے آپ کو بالکل گھروں میں مت ویسٹ کریں. اور جو گھر میں رہ کے کام کر سکتا ہے اس سے بہترین کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. اور اپنی فیملی کو سپورٹ کریں اور اس سپورٹ کے ساتھ چلیں کہ ہم نے واقعی پاکستان کی اکانومی میں واقعی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویوز. بیرون ملک جانا سب کا خواب ہے, اور کسی کے لیے بہتر مستقبل کا خواب ہے, کسی کے لیے روزگار کی امید ہے, کسی کے بچوں کے مستقبل جو ہیں ان کے اوپر وہ ان کی خواہش ہوتی ہے, اور کسی کے لیے نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے, اور کوئی چاہتا ہے کہ اپنا جو جیون ساتھی ہے وہ کسی بیرون ملک سے ڈھونڈے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز ہو رہی ہیں. خواب تو سب بن رہے ہوتے ہیں مگر خوابوں کی تعبیر کے لیے ان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اکثر ہم لوگ ایجنٹس کے پاس جاتے ہیں اور جا کے جو ہے پھنس بھی جاتے ہیں, کیونکہ جعلی ویزے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں, جعلی جاب آفر لیٹرز ان کے پاس ہوتے ہیں, غلط ایجنٹس پر ہم اعتماد کرتے ہیں, ویزے کی شرائط نہیں پڑھتے اور اس کو جو ہے نئے راستے ہم اختیار کر رہے ہوتے ہیں. سفر سے پہلے ضروری دستاویزات جن کو ڈاکیومنٹیشن کہتے ہیں وہ کتنا ضروری ہے. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے بہت سے ایسے کیسز بھی دیکھنے میں آئے ہیں جب آپ جانے کے لیے تیار تھے, ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے روکا گیا ہے, اور جب ڈاکیومنٹیشن مانگی ہے تو ڈاکیومنٹیشن موجود نہیں تھی. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ لاہور ایئرپورٹ پہ جو کچھ لوگ سفر کر رہے تھے اور وہ اس عوض سے جا رہے تھے کہ وہاں جا کے وہ کوئی مزدوری کریں گے, کوئی لیبر ورک کریں گے, لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی جاب لیٹر ہے یا آپ کے پاس کوئی اسپانسرشپ لیٹر ہے یا کس کمپنی میں جانا ہے یا کس کے تھرو آپ جا رہے ہیں یا آپ کا کفیل کون ہے, تو ان کے پاس اس چیز کا جواب ہی نہیں تھا. اور وہ کہتے ہیں جی ہم جائیں گے تو دیکھیں گے. آپ پاکستانیوں بیوقوف مت بنیں اور کسی ایجنٹ کے ہاتھوں مت بنے, چاہے وہ آپ وزٹ ویزا پہ جانا چاہ رہے ہوں, چاہے وہ اسٹڈی بیس پہ جا رہے ہوں, چاہے وہ امیگریشن کے حوالے سے آپ لوگوں سے پیسے بھاری جو انکم ہے اور بھاری برکم پیسے آپ بھر رہے ہوں. آپ لوگ پلیز یہ ضرور دیکھیں کہ آپ جس رستے پہ جا رہے ہیں ہر چیز ویب سائٹس پہ اویلیبل ہے, ان کے پورٹلز پہ اویلیبل ہے. اگر ہم وزٹ ویزا بھی اپلائی کرتے ہیں تو ڈاکیومنٹیشن کیا کیا چاہیے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اگر ہم امیگریشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ڈاکیومنٹیشن پتہ ہونا چاہیے. اگر وزٹ ویزا پہ جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کس کے گھر جا رہے ہیں, کون آپ کو وہاں سے ریسیو کرے گا, آپ کی ہوٹل بکنگز ہوئی ہوئی ہیں, آپ کی فلائٹ واپسی کی کنفرم ہوئی ہوئی ہے. تو آف کورس یہ ساری چیزیں آپ نے ٹریولنگ سے پہلے شو کرنی ہے تاکہ آپ کو جو ہے FIA والے روک نہ سکیں, آپ سے پوچھ گچھ نہ کر سکیں. اکثر ہم نے دیکھا جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ایک پوری لمبی قطار بنی ہوتی ہے جہاں سے FIA امیگریشن والے آپ سے پوچھ گچھ کر رہے ہوتے ہیں. الگ سے کاؤنٹر انہوں نے لگا دیا ہوا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے اور جن کے پاسپورٹس خالی ہیں, وہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جن کی ٹریول ہسٹری بالکل بھی نہیں ہے, تو ان کے ساتھ یہ سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ ان سے پوچھا جاتا کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, آپ کو وہاں کون ملے گا, کون ریسیو ہوگا. تو آپ کے پاس تمام ڈیٹیلز ہونی چاہیے بیفور ٹریولنگ, اور تاکہ آپ مسئلوں سے بچ سکیں. اور وہ لوگ جو کہ واقعی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان کے پاس اسکل ہیں, اسکل بیس لوگ ہیں, اسکل کے اوپر جا رہے ہیں, تو ان کے پاس ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے. وہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں ادھر اس نے بلایا ہے, ادھر ہم نے جائیں گے, یہ ہمارا روڈ میپ ہے اور ہم اتنے دنوں بعد واپس آئیں گے, یا ہم امیگریشن کے لیے جا رہے ہیں تو ہم واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ تمام سوالات کے جوابات دینا. ویلکم بیک ویورز. آج ہم آپ سے بہت امپورٹنٹ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں.
हम सुबह उठते हैं, चाय का मग अपने हाथ में रखते हैं और सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम हम खोल रहे होते हैं, रील्स चेक कर रहे होते हैं। हाँ, इसके पास तो नई गाड़ी आ गई है, ये गाड़ी इसने कैसे ख़रीदी है। फिर हम आगे देखते हैं तो हम कहते हैं कि आईफोन नया आ गया हुआ है, अब आने वाला भी है। लोग कह रहे हैं कि टिकट लेके फ़ौरन लंदन पहुंचना है आईफोन लेने के लिए, क्योंकि आईफोन आपको पता है कि कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगा। और उसके बरक्स हम ये देख रहे होते हैं कि हाँ, इसके तो कपड़े देखो, ये तो कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई है, क्या थी और क्या हो गई है, कैसे इसने वेट लूज़ किया है, कैसे इसके कपड़े देखो, इसके ब्रांड्स देखो, इसके बैग्स देखो। अब तो ये एलवी का बैग पकड़ के बैठी हुई है, जूते उसने देखो पहने हुए हैं क्रिश्चियन लिबर्टन के, ग्लासेस उसने गुची की लगाई हुई हैं। ये तमाम चीज़ें हम रोज़ उठ के ना, हमें एक धचका लगता है, एक हार्ट अटैक होता है कि हम देख तो रहे होते हैं और दिल अंदर से हमारा मलाल कर रहा होता है, हाय काश काश काश। तो ये जो काश है, ये हमारी ज़िंदगियों पे जो काश ने जो आफत मचाई हुई है, ये कितनी बुरी मचाई हुई है, क्योंकि उसके बाद हमारे घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। रोज़ हमारे रात को जब शोहर घर पे खाने की टेबल बैठते हैं, हम ताना देना शुरू कर देते हैं, हाय उसकी बीवी देखो, मैं देखो, इतने साल मेरी शादी को हो गए, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं आपसे। उस देखो, वो अभी की शादी को 5 साल हुए हैं, उसने सब कुछ ले लिया। उसका घर देखो, उसने अभी अपना ड्राइंग रूम भी अभी वेल फर्निश किया है, नया फर्निश कराया है। गाड़ी तो हर दूसरे साल उनकी अपग्रेड हो जाती है। हमारा क्या मसला है, हमारी किस्मतों का मसला है, हमारी जो हैं वो क्या नाम है, नसीब जो हैं वो खोटे हैं, या क्या मसला है। वो फिर औरतें जो हैं फिर वो लग जाती हैं तो हम परस्ती में, कुछ ना कुछ आप पे हुआ है, आपके साथ तो रह के ज़िंदगी हमारी बर्बाद हो गई, ख़राब हो गई, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, इतनी शादी के बाद हमने तो कहीं गए नहीं है। हर वक्त वो लोग कहीं ना कहीं यूरोप जा रहे होते हैं, बच्चों को लेके छुट्टियों में जा रहे होते हैं। आपने हमारे लिए क्या किया? ये जो आपने हमारे लिए क्या किया है ना, ये आज हम बताएंगे कि नाशुक्री और एहसास कमतरी और बेचैनी और हसद जो हम कर रहे होते हैं वो कितना गलत है, और वो कर करके हम खुद अपने आप को बीमार कर रहे होते हैं। अक्सर आपने ख़वातीन को देखा है डिप्रेशन का मरीज़ बनी होती हैं, उनके पीछे अगर आप जाके देखें डिप्रेशन उनको है किस वजह से, तो आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें नज़र आएंगी कि डिप्रेशन इसलिए है क्योंकि उसका मियाँ तो उसको फूल ला के देता है रोज़ रात को, आपने तो मुझे फूल ही कभी नहीं दिया, उसके मियाँ ने तो उसको ये कर दिया, आपने ही नहीं दिया। ये जो उसका मियाँ और अपने मियाँ में कंपैरिजन है ना, यही एहसासी कमतरी का आप शिकार हैं और जो डिप्रेशन के आप मरीज़ बन गए हैं हम तमाम लोग। तो आज हम इस पर बात करेंगे, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रूबी अली ने, जिनको माइंड साइंसेस के हम स्पेशलिस्ट कहते हैं। आपने उनको हमारे शोज़ में पहले भी देखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आप बड़ी मुतमईन नज़र आ रही हैं माशाल्लाह, हशाश बशाश पीच कलर का आपने जोड़ा पहना हुआ है, तो इसका मतलब है कि वाकई आपके मियाँ आपको पैसे दे रहे हैं। है ना, हमारी खुशी जो है ना वो पैसे से मशरूत हम लोगों ने खुद कर ली है। अल्लाह का शुक्र है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सुबह उठ के ना सबसे पहले मैं ये खुद को ये सांस दिलाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा हूँ। उसके बाद तमाम मेरे ऑर्गन्स, यस मेरे तमाम ऑर्गन्स एक्टिव हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे रब ने मुझे इतने गुनाहों के बावजूद आज के दिन के लिए फिर इस काबिल समझा है कि अपनी कायनात में उठाया, और मेरे नसीब का रिस्क भी मुझे वो अता करे। कितनी खूबसूरत आपकी, कहते हैं ना कि आप शुक्रगुजार हैं लिटरली, कि ये सबसे खूबसूरत दुआ है जो इंसान अपने लिए कर सकता है। क्योंकि हमारे मज़हब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें फरमाया कि अपनी सेहत की दुआ करो, कि आप सेहत है आपके पास तो आपके पास सब कुछ है। असल में बात पता है कि हमारे अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे अंदर एक मेन प्रॉब्लम क्या है, हम दूसरों की ज़िंदगी को देख के उससे मुवाजना करके जो अपने हिस्से की खुशी है ना वो ख़त्म कर देते हैं। उनकी खुशियों का हिस्सा सिर्फ वो हिस्सा देखते हैं जो हमें दिखाया जा रहा होता है। हम उस चीज़ को देख के जो अपनी ज़िंदगी है ना, जो मुवाजना होता है ना, वो हमें ख़राबी की तरफ, तबाही की तरफ लेके जाता है। हसद आता कैसे है? हसद इन्हीं चीज़ों से तो आता है जब आप अल्लाह की तकसीम में राज़ी नहीं होते हो। हसद और किसको हम कहते हैं? अच्छा रूबी जी, मर्द जो हैं वो कम हसद करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम मर्दों को देखा है ये बात करते हुए, उसके पास तो ये गाड़ी मेरे पास नहीं, उसके पास तो ये वॉलेट है ये मेरे पास नहीं है, वो तो एलवी के जूते पहन के फिर रहा था, मैं तो आम जो है वो बाटा के जूते पहन के फिर रहा हूँ। ये आपकी बात किसी हद तक ठीक भी है, और काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कुछ मर्दों में भी ये चीज़ होती है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते। में ये चीज़ ज़्यादा है। खवातीन में आप कह लें कि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं देखिए सारा दिन मैं भी इन सेशंस में देख रही होती हूँ। तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यही होती है कि जब आप देखिए, हसद एक ऐसी चीज़ है जो आपकी रूहानी बीमारी है, स्पिरिचुअली। आप जब रूहानी बीमार होती हैं तो फिर आप जहनी बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जहनी बीमार होते हैं तो आप जिस्मानी बीमार होते हैं।
جس کو ہم کبھی ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں, کبھی ہم احساس کمتری کا نام دے دیتے ہیں, کبھی ہم احساس برتری کا نام دے دیتے ہیں. یہ دونوں چیزوں میں. اور جو حسد ہوتا ہے نا, حسد ایک ایسی, وہ کہتے ہیں نا آپ کے ہاتھ میں کوئلہ پکڑا دوں کہ آپ نے کسی کی طرف پھینکنا ہے, تو اس کوئلے نے پہلے آپ کا ہاتھ جلانا ہے. ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی. ہم ہر وقت اس چکر میں رہتے ہیں کہ جو موازن ہے نا, کہ اس نے یہ گاڑی, جب جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے, اس نے فلان گاڑی لے لی, اس کے پاس یہ آ گیا, میرے پاس کیوں نہیں. یہ جو لفظ ہے نا کوسچن مارک, میرے پاس کیوں نہیں. ہم دوسروں کو دیکھ کے دیکھیں, حسد کہیں نہ کہیں ہر انسان کی زندگی میں تھوڑا بہت ہوتا ہے, لیکن جب وہ بیماری بن جاتا ہے نا, جب وہ اس حد تک ہو جاتا ہے کہ آپ کا ذہنی سکون ختم, آپ کے چہرے پہ بے چینی, آپ کے اندر بے چینی, آپ ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہو کہ کسی طرح اس کی چیز ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے, یہ ہے حسد. اچھا روبی, مجھے یہ بتائے گا کہ حسد کرنے والوں کے چہرے جو ہیں واقعی مرجھا جاتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتے, کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے کبھی دیکھیں چہرے کی خوبصورتی ہے نا, لوگوں نے ہم نے میک اپ کے پیچھے ایک دنیا بنائی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. آپ نے کبھی بڑے ہمارے بزرگوں کو اگر آپ دیکھیں, وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے, اتنے سادے پر نور چہرے, اور صبح کے وقت جب وہ فجر کے وقت ان کے چہرے ایسا سکون, اطمینان, خوشی کیا تھی, کیونکہ ان کے اندر روح مطمئن تھی, ان کی روح میں قناعت تھی, ان کی روح کو یہ پتا تھا کہ میرے رب نے جو میرے لیے کر دیا ہے بہترین ہے. وہ اپنے اللہ کی تقسیم میں راضی رہتے تھے. اصل مسئلہ کہاں سے ہوا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہوا ہے جو ہم فضول کی چکا چوند, یہ جو دوڑ میں لگ گئے ہیں نا, کیوں یہ بھی ہو جائے, وہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, وہ بھی ہو جائے, یہ نفسیاتی بیماری ہے جس کو ہم نے اس حد تک اپنے آپ پہ طاری کر لی ہے کہ ہم اپنی ذات نا, ہماری ذات ہی نا کہیں بہت گم ہو گئی ہوئی ہے. ہمیں چکا چوند آرٹیفیشل دنیا کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ ہم بس ہر وقت اسی جو ہے نا خول میں رہتے ہیں, اور اسی خول نے ہماری زندگی کی اصل خوبصورتی ہیں, اصل خوشی ہیں ہم سے دور کر. اچھا, کسی کی کامیابی دیکھ کے ہم کیوں نہیں خوش ہوتے, یا ہم خود کو ناکام کیوں سمجھنے لگتے ہیں؟ دیکھیں وہی والی بات آ گئی کہ جب آپ کے اپنے اندر یا احساس کمتری حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, یا احساس برتری حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, دونوں چیزیں نا. ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اس نے تو ایسی محنت کوئی نہیں کی, کچھ یہ تو یہاں تک, آپ آج یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, کتنی سٹرگل ہے آپ کے پیچھے, آپ جانتی ہیں. نہیں, لوگ کہیں گے یہ تو پرچی ہے. ٹھیک ہے نا, سمپل سی بات ہے. اس نے آپ کو, کسی کو کیا پتا کہ آپ صبح اٹھ کے آپ نے پتہ نہیں کتنی گھروں کے کام کر کے کیا کر کے آپ اس سیٹ پہ آگے بیٹھی ہیں. ایک بہت لمبی سٹرگل ہے. لوگ آپ کا آج دیکھتے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واہ جی واہ کیا بات ہے, صبح اٹھتی ہیں, ان عورتوں کو تو کام ہی کوئی نہیں ہے, میک اپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور آ کے نصیحتیں کرنے لگ جاتی ہیں. بھئی آپ یہی عقل مندی ہے کہ آپ یہ ضرور سوچیں, آپ جن کو دیکھ کے فالو کر رہے ہیں نا, یا آپ جن کو دیکھ کے آپ کے اندر حسد آ رہا ہے یا آ رہا ہے, تو یہ ضرور سوچیں وہ بھی اپنی جاب کر رہی ہیں, وہ بھی ایک گھر لے کے چل رہی ہیں, وہ بھی ایک ہر چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں دوسروں کی کامیابی کا جو اصل ہے کہ ہم, کیونکہ دیکھیں ہم خود کامیاب ہونے کے لیے نا کوشش نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات ہمارے پاس سب کچھ آ جائے, ہمیں محنت نہ کرنی پڑے, ہمیں شارٹ کٹ رستے وہ ڈھونڈنے کی کرتے ہیں, تو پھر آ جا کے اپنے محرومیوں میں. یہ تو ہے نا کہ سوشل میڈیا ورلڈ جو ہے, جس میں فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک شامل ہے, انفلوئنسرز ورلڈ, ہم اپنے گھروں میں, ہمارے جیٹھ دیورانیاں, ایک ہی گھر میں 3 بھائی رہتے ہیں, ہر بھائی کا سٹریٹا ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی بھائی زیادہ کما رہا ہے, کوئی بھائی میڈیوکر ہے, کوئی بھائی بالکل ہی کم کما رہا ہے, تو ان میں بھی کمپیریزن ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیورانی جٹھانی جل کے ایک دوسرے سے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بالکل سوا ہو جاتی ہے. اصل جو ہمارے گھروں میں یہ جو حسد ہے نا, یہ گھروں سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے گھروں کی پیرنٹنگ. ہم شروع سے بچوں کو, جو بچے کے سامنے بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا بچہ, آپ کی, جب آپ اپنے خامن سے کہہ رہے تھے فلان کا دیکھے, اسے اپنے بچے کو کانوینٹ میں کرا دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ. بھئی آپ کا جو نصیب ہے وہ مل رہا ہے آپ کو, اس کے لیے کوشش کرو. کوشش بہت ضروری ہے. ہاں, باقی کہتے ہیں نا کہ جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا, اگر خدا ہی نہ چاہے تو میں کیا کروں. جو آپ کا کام ہے آپ وہ پورا کرو, باقی اس پہ چھوڑ دو. اللہ کو بہتر پتا ہے, ہی از بیسٹ پلانر. اس نے اس دنیا میں, وہ تو ایک کہتے ہیں نا کہ اس نے ذرے کو بلا مقصد نہیں بنایا, تو آپ تو اس کی پسندیدہ مخلوق ہو. آپ کو کس طرح وہ, آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس نے, اللہ نے آپ کے لیے جو کچھ سوچا ہوتا ہے نا, وہ آپ کی سوچوں سے بہت خوبصورت ہوتا ہے.
اصل چیز ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. اور اس میں یہ بہت بڑی, آج آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا, میں مذہبی حوالے سے بات نہیں کروں گی, وہ ہم سے بہت زیادہ عبادات میں اوپر ہوں گے, لیکن ان میں بھی کہیں نہ کہیں حسد ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سے روحانی طور پہ اپنے اندر وہ چیز نہیں امپلیمنٹ کر رہے ہوتے. وہی ہم بات کر رہے تھے, گھروں میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو گزارا کرنا پڑتا ہے, لیکن وہی شخص اور وہی بھائی سب سے فیوریٹ ہوتا ہے جو زیادہ کماتا ہے. یہ تو ریالٹی ہے. اور عقل مندی پتہ ہی کیا ہوتی ہے ہمارے گھروں میں, یہیں سے خرابیاں شروع ہوتی ہیں. ہم بالکل جو کم کماتا ہے اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں, اس کو کوئی سمجھتے ہی نہیں, اس کی کوئی رائے لینا بھی نہیں چاہتے. آپ دیکھیں اس بیٹی کو گھر میں اہمیت نہیں دی جاتی جس کا خامن کم کما رہا ہوتا ہے. اس داماد کی بہت عزت ہوگی جو کیا بات ہوگا ان کے لیے, جی وہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو. گھر میں اس بہو کی بات کو اہمیت, اس بیٹے کو ہوگا تمہیں کیا پتا ہے, تمہیں پتا ہے, تم یار چھوڑ دے تو نہ بات, تمہاری ورث کیا ہے, اکثر ہی دیکھتے ہیں, تمہیں کیا پتا میں آتا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ہمارے گھروں سے ہی چلتا ہے. اور اس وجہ سے ہم لوگ یہ کر کر کے اس حد تک اس بندے کو نیگیٹو کر دیتے, یا تو وہ پھر سمجھتا ہے کہ جو دنیا میں ہے میں چھین لوں. اچھا روبی, یا یہ وہ بتائیے پھر گا حسد میں آ کہ جاتا ہے. پیسے سے انٹیلیجنس آتی ہے, کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ انٹیلیجنس کا دار و مدار بھی پیسے پر ہی انحصار کرتا ہے. میرے خیال میں پھر تو نیوٹن کے پاس بہت پیسہ ہوگا. تھوڑا سا اگر ہم ہسٹری میں جائیں, اپنے جو ہیں سائنسدانوں کو دیکھیں, عقل مند لوگوں کو دیکھیں, ذہانت جو ہے نا وہ آپ کی میراث, آپ کی قدرت آپ کو عطا کرتی ہے, پیسہ آپ کو گروم کرتا ہے. ہم یہ کہیں نا کہ بغیر پیسے کے آپ دنیا میں آگے نکل سکتے ہیں تو بھی جھوٹ ہے. ہم یہ کہیں کہ صرف آپ پیسے کے سر پہ سب چیزیں کر سکتے ہیں تو بھی جھوٹ ہے. ہر چیز کا بیلنس. دیکھیں پیسہ بھی تو آپ ذہانت سے کماتے ہیں نا, لیکن پیسے سے آپ عقل نہیں خرید سکتے. نہیں خرید سکتے. اور یہ دیکھیں نصیب میں جو ہے نا, کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے, نہیں. پاٹ پڑھایا جاتا ہے, نصیب جو ہے وہ بنا ہوتا ہے انسان کا, انسان اپنے نصیب خود نہیں بنا سکتا. کیا یہ بات درست ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ انسان اپنے نصیب خود نہیں بنا سکتا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز پہلے سے ڈیزائن کی ہوئی ہے, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, ہماری وہ پیدا ہونے تک اور ہماری جو ہے نا آخری منزل تک میرے رب نے ہر چیز کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. ابھی ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہماری اپنی نیت کیا ہے, ہماری اپنی سوچ کیا ہے. ملنا ہمیں وہی ہے جو مقدر میں ہے, رستہ ہم اپنا خود خراب کرتے ہیں حسد کر کر. آپ نے پہنچنا وہیں پہ ہے. میرے رب نے جو آپ کے لیے لکھا ہوا ہے نا, آپ کو وہ مل کے رہے گا ہر صورت. اچھا ہمارے ہاں موٹیویشن کیوں نہیں ہوتی, کہ آپ کسی کو دیکھ کے موٹیویٹ کیوں نہیں ہوتے, کہ آپ جو ہے کمپیریزن کا شکار ہو جاتے ہو, اور اس کمپیریزن کے ساتھ ساتھ اگر آپ نہیں اچیو کر سکتے تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے نا. ہو. ہم محنت نہیں کرنا چاہتے, ہم باتیں بڑی کرتے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسر ہے کیا کر رہے ہیں آج, باتیں جب اپنے پہ آتی ہے تو پھر حقیقتیں سب کی سامنے آ جاتی ہیں. اصل چیز ہے زندگی کو جتنا سادہ رکھیں گے, کوشش ضرور کریں, کس کا دل نہیں کرتا, ہر ایک کا دل کرتا ہے اچھی لائف کو سپینڈ کرے, لیکن اس دوڑ میں اتنے نہ گم ہو جائیں جو آپ کے پاس ہے نا وہ بھی نہ رہے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے نا اس کی قدر کریں. جا کے دیکھیں ہاسپٹلز میں اتنے کروڑوں ارب پتی جو ہیں وینٹیلیٹرز پہ ہیں, زندگیوں کو ترس رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر پروردگار نے میں سمجھتی ہوں کہ آج آپ زندگی ہے, تندرستی ہے, اچھا کھا رہے ہیں, زندگی میں کوئی الحمدللہ کہنا سیکھیں. شکر گزاری جو ہے نا وہ ایک ایسی نعمت ہے جب آپ کے اندر آ جاتی ہے نا آپ ہر چیز میں خوش رہتے ہیں. جی بالکل, ہم ورکنگ وومن کے حوالے سے بات کریں گے. جو خواتین کماتی ہیں ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے, ان کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے اس حوالے سے, اور وہ کیا کیا فیس کرتی ہیں, آف کورس اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. پرسیپشن کے حوالے سے اگر بات کریں, اور اگر میں اپنی بات کروں بینگ اے میڈیا پرسن, تو یہی کہا جاتا ہے پتہ نہیں کتنا کماتی ہے, روز ایک نیا جوڑا پہنتی ہے, ہاتھ میں اس نے ایک برانڈڈ بیگ پکڑا ہوتا ہے, اور روز ٹریولنگ پہ چلی جاتی ہے. پیسہ ہے کہ کہتے ہیں کہ چھپڑ پھاڑ کے پیسہ آ رہا ہے اس کے پاس, اور اس کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیتی ہے نہیں دیتی, اور اس کے ساتھ آج کل تو بڑی اسمارٹ ہوئی ہوئی ہے, لگتا ہے اس نے انجیکشنز لگوائے ہوئے ہیں اور سرجریز کرائی ہوئی ہیں. تو مجھے باقی بعد میں نا واقعی بیٹھ کے ہنسی آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ کیا پتا کہ ہماری صبح 6 بجے ہوتی ہے اور رات ہماری 1 بجے ہوتی ہے, جب تک بچے ہم اپنے پڑھائیں نہ, ان کو بیڈز میں نہ ڈالیں اور صبح ان کو اسکول نہ بھیجیں,
اور پھر کچن کے اندر ماسی بن کے کام نہ کریں, یہ تو انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا, وہی دیکھا ہے جو کہ ہم سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج آپ سے شیئر کروں کہ ہم بھی ایک نارمل انسان ہیں جیسے آپ لوگ ہیں. جس طرح آپ لوگ گھر میں کام کرتی ہیں ویسے ہم بھی کام کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی 10 ملازم نہیں ہیں, ہمارے پاس بھی وہی لوگ ہیں جو کہ صفائی والی آتی ہے یا باقی اگر نہیں آتی تو ہمارے اللہ نے 2 ہاتھ دیے نا, ہم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں, کوئی گیدڑ سنگی نہیں ہے. تو اس لیے یہ مت سوچیے گا کہ میڈیا کے لوگ انفلوئنسر جو ہیں سارا دن بیٹھ کے میک اپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں چونکڑی مار کے, اور مہرانیاں ہم نہیں ہیں. وہی ٹریٹمنٹ ملے گی جو آپ کو ملتی ہے وہی ہمیں ملتی ہے. جی روبی جی. مجھے لگتا ہے ہینا نے نا بہت دبی بھی بڑھاس دکھاتی ہے. بالکل ہوتا ہے, کہیں ہمارے سب کانشیس میں وہ چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں, ہم جو سن رہے ہوتے ہیں وہ ہم ری ایکشن کہیں نہ کہیں دے دیتے ہیں. تو باقی یہ بات آپ کی 110% سے آئی ایگری کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جو جیسے ابھی ہم بات کریں کہ جو سوشل میڈیا نہیں, ایون میڈیا بھی, دونوں میڈیا کی ہم بات کریں, جو خواتین نظر آ رہی ہوتی ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی تو کیا ہی لائف ہے, اور ہم صرف ان کا وہ زندگی کا حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو وہ روشنیوں والا ہوتا ہے, جو وہ صبح صبح جیسے اب آپ اور میں یہاں بیٹھی ہوئے تو ہمیں گھروں میں آ کے ملیں تو ہم وہ تو نہیں. میری بیٹی آئی اسکول سے کہتی ہے کہ ماما مائی ٹیچر واز سیئنگ کہ آپ کی ماما تو ماڈل ہیں. میں نے کہا اچھا بیٹا یہ کب ہوا؟ کمپلیمنٹ. اچھا دل میں سوچا یہ تو بڑا اچھا کمپلیمنٹ ہے. بعد میں مجھے اتنا غصہ چڑھا, میں نے کہا وہ کیا کہتی ہے, شی از اے ماڈل, شی ڈز ناٹ ڈو دیز تھنگز. تو اب بچی کو میرا پازیٹیو کر کے ساتھ ہی نیگیٹو کر دیا. لوگوں کا یہ حال ہے. وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ہم جو ہے نا بس یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کی نا زندگی کا روشن پہلو دیکھ کے اپنی زندگی کا جو روشن پہلو ہے نا وہ بھی تاریک کر دیتے ہیں. میرے خیال میں جتنی آپ کو پیسہ کمانے والی عورت کو پیسے کی قدر ہوتی ہے نا, گھر بیٹھی ہوئی عورتوں کو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی تو کیا ہی بات ہے, اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایسے ہر وقت بن ٹھن کے پھرتی رہتی ہے, اس کی زندگی میں کیا مسئلے ہیں, ہمیں مسئلے ہیں, ہمیں پرابلم ہے, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے, صحیح بات ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جو کمانے والی عورت ہوتی ہے نا, صرف دیکھیں پیسہ کمانا ایک خود مختاری کا نام نہیں ہے, وہ ذہنی طور پر اس کی قدر بھی کرتی ہے, اس کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر مرد باہر کما کے آ رہا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی مشکل سے اور میں نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے. اور جو گھر میں بیٹھ کے, میں یہ نہیں کہہ رہی گھر والی عورتیں, ہم بھی گھر والے, ہم گھروں کا کام بھی کرتے ہیں, ہم باہر والا کام بھی کرتے ہیں, ہم پہ ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن ہم اس طرح کی خواہشات نہیں رکھتے جو کہ ایک نارمل گھر میں عورت رکھتی ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم نارمل بھی پہنیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میری بات سنیں, انہوں نے دیکھنا سارا دن, جیسے اب وہ میڈیا کو دیکھ رہے ہیں, ہمارا میڈیا چاہے ہم سوشل میڈیا پہ تو کرٹیسائز کرتے ہیں, ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی سارا دن ڈراموں میں کیا دکھا رہا ہوتا ہے, سارا دن کوئی مجھے بتا دیں کہ پازیٹیو رول ہوتا ہے ہمارے ڈراماز میں, کوئی موٹیویشن والی, کوئی وہ کہاں گئے ہیں وہ چیزیں کہ جہاں دکھایا جاتا ہے. فیملی ڈراماز اب نہیں رہے, اب ڈراماز بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ بن چکے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. صبر اور سوشل میڈیا کی تو چھوڑ ہی دینا, ہمارے سوشل میڈیا پہ تو ایسے ایسے لوگ ہیں. یہ تو ان اینڈنگ ڈیبیٹ ہے روبی جی, ہم کسی اور دن کریں گے بیٹھ کے, ہماری جو گوسپس ہے وہ چلیں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی روبی علی, مائنڈ سائنسز کے اوپر کام کرتی ہیں, اور جس طریقے سے مائنڈ آج کل کام کر رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کے مائنڈ کو بھی ہم نرش کریں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویوز. ربیع اول کا مہینہ, ولادت رسول, وہ مبارک مہینہ جس کی نسبت سے ہمارے آقا رحمت عالم محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے. آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ایک تاریخ, ایک باب نہیں ہے, یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, آپ کا اخلاق, آپ کی عاجزی, آپ کا عدل, آپ کا صبر, یتیموں, مسکینوں اور کمزوروں سے محبت اور دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک ہمیں آج سکھاتا ہے. اور ہم آج یہ جانیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں, اس تعلیمات پر آج ہم عمل کر رہے ہیں. یہ وہ پاک مہینہ ہے جس میں آقا رحمت دو عالم جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور اس مہینے سے ہمیں واقعی بہت محبت ہے. ہم بہت سے میلاد کرواتے ہیں, ہم بہت سی سرمن سنتے ہیں, بٹ کیا ہم ان پر عمل کرتے ہیں؟ ہماری ذات پات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کیوں نہیں عکاسی کرتا؟ اور ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں, ہم بات تو کر لیتے ہیں, مگر کیا ہم ان کی تعلیمات کو اپناتے ہیں؟
آج ہم اس مہینے کے حوالے سے جانیں گے آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور انسانیت کی اصل عظمت اور ان کے کردار اور اخلاق اور اللہ سے تعلقات کے حوالے سے جانیں گے۔ آج کی رات جو ہے وہ شب لگ جائے گی مغرب کے بعد 12 ربیع اول کی۔ آپ اپنے گھروں کو خوبصورت طریقے سے سجائیں، کمکمیں لگائیں، کھیر بانٹیں اور نعت خوانی کرائیں اور میلاد کرائیں اور کہتے ہیں نا کہ اس خوشی کو محسوس کریں۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آپ سے بہتر اس مہینے کی، اس پاک مہینے اور اس کے تقدس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی امتیازی خصوصیات تھیں جو پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کل انسانیت کے لیے رحمت ہیں، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات یہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث شکر بھی ہے۔ شکر اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے ہماری نسبت نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول کے ساتھ فرمائی ہے، اور ان کی غلامی کی نسبت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور فخر بھی اس بات پر ہے کہ غلامی رسول جو ہے کہ جس کی تمنا انبیاء اعظام رسولان اعظام فرماتے ہیں، ہم جیسے گناہ گار لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو بلا شبہ یہ اللہ کی ہم پر بہت بڑی کرم نوازی ہے، اور بلا شبہ یہ کرم نوازی دونوں جہانوں میں ہمارے لیے سعادتوں اور بخششوں اور اللہ کی رضا کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ اسی وقت سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ آپ کی امتیازی خصوصیت ہے، اور سجدے میں جا کر آپ اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، رب ارحم امتی، اے میرے رب میری امت پر رحمت فرما۔ یعنی آپ نے اس بات کا اظہار بھی فرما دیا کہ میری امت بھی ہے، اور اس بات کا اظہار بھی فرما دیا کہ اس امت پر رحمت کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر انبیاء اعظام رسولان اعظام کی طرف سے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو مبارکبادیں دی گئیں۔ کائنات کی عظیم ترین ہستیاں سیدہ مریم، سیدہ آسیہ، سیدہ حاجرہ، سیدہ سارہ، یہ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس آتی ہیں اور آ کر ان کو مبارکباد پیش کرتی ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس نے اللہ کے پیارے رسول کی ولادت باسعادت پر، جس طرح کے شجر و حجر ہیں، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر بطور صلاۃ و سلام کی صورت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور بیت اللہ شریف جو ہے وہ آپ کے گھر کی طرف جو ہے وہ جھک گیا، اور آپ کی ولادت باسعادت کی بدولت اللہ پاک نے اس سال جتنی بھی ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں تھیں تمام کو بیٹوں کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ بھی آپ کی ولادت باسعادت کی بدولت ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت کے بعد اللہ پاک نے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، پاک کو صاف فرما دیا۔ اس سے پہلے عبادت کے لیے مخصوص جگہیں مخصوص تھیں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب کے قدمین شریفین کی برکت سے اللہ پاک نے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اگر مسجد مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ روئے زمین پہ کسی بھی حصے پہ جا کر نماز ادا کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور آپ واحد نبی ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اعظام میں سے کہ جن کی ولادت صرف مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، ان کے علاوہ یہ شرف جو ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کی ذات ببرکات کی ایک خاص بات یہ ہے، اللہ پاک نے قرآن عزیز میں آپ کی عمر مبارک کی قسم کھائی ہے، اور آپ کے شہر مبارک کی قسم کھائی ہے۔ شہر مبارک جو ہے وہ کتنی عظمت والا ہے، شہر مکہ، لیکن اللہ کے پیارے حبیب جب اس شہر مبارک میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے میرے محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور یہ بھی دیکھیے، پہلے والی امتیں جب گناہ کرتی تھی تو گناہ جو ہے ان کے ماتھوں کے اوپر لکھ دیے جاتے تھے، ان کے دروازوں پر لکھ دیے جاتے تھے، اور امت محمدیہ پر اللہ پاک نے خاص کرم نوازی یہ فرمائی ہے، اور اپنے پیارے حبیب سے اس بات کا وعدہ بھی فرمایا ہے، میرے محبوب
آپ اس امت کے درمیان موجود ہیں تو اللہ پاک جب تک آپ موجود ہیں اس امت کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ فی زمانہ دیکھا جائے کون سے ایسے گناہ جو ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں، لیکن یہ نبی معظم شفیع مکرم کی رحمت ہے کہ جس نے ہمارے عیبوں پر پردہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ کی کرم نوازی ہے کہ جس نے ہم پر اپنی کرم نوازی کا سایہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ تو بلا شبہ آپ کی ولادت باسعادت ہمارے لیے شکر کا مقام بھی ہے، خوشی کا مقام بھی ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت سے کل کائنات کو آزادی ملی ہے۔ دیکھیں عرب کے اندر کیا تھا جی، ظلم و ستم کا دورہ تھا۔ اور ایک اور بات ہے، اور بڑی میں کہتا ہوں کہ دل کو نا دکھ دینے والی بات ہے کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے کریم آقا کی ولادت باسعادت کے بعد اس عرب کی اس ظالمانہ اور جاہلانہ جو رواج ہے اس کو ختم کر دیا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ بیٹی ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے، خواہ وہ ماں کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، یا یعنی ہر حوالے سے بیٹی کی صورت میں ہو، تو اللہ پاک نے یعنی خاتون جو ہے اس کو ہر حوالے سے عزت کا وہ مقام عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ اس کے قدموں تلے جو ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اس کی خدمت میں تمہارے لیے جنت ہے۔ تو یہ ساری کی ساری سعادتیں جو ہیں کل انسانیت کی آزادی، ظلم و جبر و ستم، معاشرے کے اندر طبقاتی تقسیم کا خاتمہ، امیر و غریب کے درمیان جو فرق ہے، سٹیٹس، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی ولادت باسعادت کی بدولت جو ہے وہ ختم فرما دی۔ اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے ایک نور جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ملک شام کے محلات کے کنگروں کو دیکھا، یہ فارس کے اندر ایک آگ جو 1000 سال سے بجھ نہیں رہی تھی، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو وہ بجھ جاتی ہے۔ عراق کے اندر ایک دریا ہے جسے دریائے ساوا کا نام دیا جاتا ہے، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے وہ خشک ہو گیا تھا، لیکن آپ کی ولادت باسعادت کی بدولت وہ جو ہے اس کے اندر پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہو جاتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کے اندر رنگ و بو جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ تو یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہیں، آپ کے فیوزات ہیں کہ یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں جو ہے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ آپ کے توسل سے اور آپ کے وسیلے سے عطا فرمائی ہیں۔ بے شک بہت خوب، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے حدیث مبارک بیان کی اور شان رسول بیان کی ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کے دن، مطلب کہ جو اب دن شروع ہوگا، کل کے دن جو ہے 12 ربیع الاول کا دن ہے، اس دن ہم بینگ مسلم، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا فرض کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے جو اپنا پہلا سوال تھا، اپنا انٹرو جو اس کے اندر خوبصورت باتیں اور ان کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے بتا بھی دی ہیں، میں دوبارہ ان کا اعادہ کر دیتا ہوں جی۔ آج کی رات جو ہے یہ شب میلاد ہے، میلاد کی رات ہے جی، اور نبی معظم شفیع مکرم کی ولادت باسعادت صبح صادق کے وقت ہوتی ہے، نماز تہجد کے وقت ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت وہ وقت ہے کہ اللہ پاک نے اس وقت میں کائنات کی عظیم ترین ہستی انسان کامل وہ روئے زمین پر ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ تو اس دن کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر؟ سب سے پہلے تو یہ ہے ہمیں اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا والہانہ نذرانہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ باوضو ہوں، اور باوضو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو درود پاک کے ساتھ معطر کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جس دن آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ کا یہ معمول مبارک رہا ہے، آپ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس دن کے روزے رکھنے کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمیں مخلوق خدا کے اندر نرمی جو ہے اس کو تقسیم کرنا چاہیے، ہمارے وجود سے کسی کو کوئی تکلیف جو ہے وہ نہیں پہنچنی چاہیے، اس بات کا ہمیں اعادہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت رسول ہے، پھر لوگوں کی نفرت ہمارے دلوں میں کیوں ہے؟ محبت رسول جہاں پر ہو وہاں پر نفرت کا کیا کام ہے؟ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بیان فرمایا آپ تو دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ اگر ہمارا ایسا طرز عمل نہیں ہے تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کیا ہمارے دلوں کے اندر محبت رسول ہے یا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اور جس طریقے سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ویوز کل 12 ربیع الاول ہے، اور اس خوبصورت دن کو خوبصورتی کے ساتھ نبھائیں، اور ساتھ ساتھ
یہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہم آل رسول ہیں، ہم ان کی امت میں سے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ درود و سلام بھیجیں اور ان کی ولادت کی خوشی منائیں، گھر کو سجائیں، کھیر بانٹیں اور اس خوشی میں اپنے بچوں کو ضرور ساتھ بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ ہمارے سوشل پیجز پہ جا کے تمام کانٹینٹ دے سکتے ہیں اور نیو پاکستان کا پیج ضرور جوائن کریں۔ ملیں گے کل نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔